सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है जंगे बदर का वाक़या, मौलाना सैयद अमीनुल कादरी जी। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनकी एक वीडियो बनाओ, जंगे बदर का वाक़या देखो और सैयद अमीनुल कादरी जी का ही वाक़या देखो। तो हम ये वाक़या देखेंगे। वाक़या बहुत ज़्यादा लंबा है पर लेकिन हम थोड़ा सा देखेंगे और आधा भी देख लेंगे, आधा बाद में देखेंगे। और दूसरी सबसे मेन बात ये है कि जंगे बदर के बारे में हमने पूरा वाक़या आई थिंक कहीं नहीं सुना है। बस ये पता है कि मुस्लिम्स और जो कुरैशी थे उनकी लड़ाई हुई थी। तो आई थिंक फर्स्ट लड़ाई थी ये, सेकंड लड़ाई थी, मेरे को यही याद नहीं आ रहा अब, पर हुई थी जंगे बदर ना, कि सारे सहाबा थे और इसमें आई थिंक सिर्फ सहाबा ही थे ओनली, और दूसरी साइड पूरे पूरे कुरैश थे। और आई थिंक 300 समथिंग मुस्लिम थे और हज़ारों में वो थे कुरैशी। तो पूरा याद नहीं, बाकी सुनते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं, तो फिर करते हैं हम बाकी बातें डिस्कस और पूरा ब्रीफली देखते हैं इस वाक़े को। सो करें प्ले। जंगे बद्र के हवाले से जंगे बद्र का जिक्र कुरान मुक़द्दस में कई मर्तबा किया गया, कई जगह पर किया गया, लेकिन यहाँ सूरह अनफाल में जिसका जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, इसमें बहुत तफसील के साथ अल्लाह ताला ने बदर को बयान फरमाया। अल्लाह ताला मुसलमानों को, मोमिनों को याद दिला रहा है कि वो दिन यौमुल फुरकान था, यानी फर्क करने वाला दिन था, जिस दिन दोनों लश्कर आमने सामने हुए थे। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग नजदीक वाले किनारे पर थे और लश्कर कुफार दूर वाले किनारे पर था, और तिजारती काफिला नीचे की तरफ था जो समुंदर के करीब का रास्ता था। तो ये बिला इरादा जंग थी, इसमें कोई ऐसा जंग का प्लान नहीं था। उसका पस मंजर थोड़ा सा पेश करना चाहता हूं, जो तफसील आई है। ये इस्लाम की पहली जंग है जिसे जंगे बद्र कहते हैं, और उस दिन का नाम अल्लाह ने खुद कुरान मुकद्दस में यौमुल फुरकान यानी फर्क वाला दिन, हक और बातिल के अंदर फर्क हो गया, तफरीक हो गई। हुआ यूं था कि अबू सुफियान जो मक्के के सरदार थे, अभी वो ईमान नहीं लाए थे, कमोबेश 40 लोगों को लेकर वो मक्के से मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे। तो वो जो तिजारती काफिला था उसका मकसद ये था कि पूरे मक्के वाले उसके अंदर अपना माल लगाएंगे और उससे जो भी मुनाफा होगा हम मदीने मुनव्वरा के इन मुट्ठी भर मुसलमानों को हथियार वगैरह के जरिए से, जंग के जरिए से ख़त्म कर दें। ये जो वजह है इसको जहन में रखने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि मैंने बहुत सारी सीरत की किताबों को जो देखा है उसमें मुझे हैरत हुई कि बड़े बड़े अहले इल्म ने अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए उस तिजारती काफिले पर हमले के नाम पर। हालांकि हो सकता उनकी तवज्जो नहीं गई होगी, ये मुझे अच्छे नहीं लगे अल्फाज। उससे दूसरों को हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी करने का एक रास्ता मिल जाता है। ये जो वजह है कि मक्के के काफिर सब पैसा मिला करके काफिला भेज रहे हैं तिजारत के लिए कि जो मुनाफा आएगा हम उससे मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। ये इत्तला अल्लाह के रसूल को पहुंची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि वो लोग इस मकसद के लिए तिजारत का काफिला भेज रहे हैं कि जो मुनाफा आएगा उससे हम मुसलमानों को ख़त्म करेंगे। तो इस चिंगारी को शोले जव्वाल बनने से पहले इसको बुझा दिया जाए, और उसका आसान तरीका यह है
کہ وہ مال ہی جو ہے وہ ختم کر دو، جو مال کے ذریعے سے وہ منافع کمانا چاہتے ہیں وہ مال ہی ختم کر دو۔ تو اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ گئے، لیکن وہ قافلہ، ابو سفیان بڑے ہوشیار آدمی تھے، وہ نکل گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ تو نکل گئے، حالانکہ ابھی اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اس فتنے کو یہیں پر دبا دینا چاہیے تھا تاکہ نہ بڑھے آگے فتنہ، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ تب وہ منافع لے کر کے جب آئیں گے اور مزید طاقتور ہو کر کے، تو تب کوشش کی جائے گی اس فتنے کو دبانے کی۔ تو اب وہ جب قافلہ آنے لگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ آ رہا ہے اور اس قافلے کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ جس مال کے بل بوتے پہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے وہ مال ہی ختم کر دو۔ تو چونکہ ارادہ جنگ کا نہیں تھا، قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ کوئی لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ رمضان شریف کی 12 تاریخ تھی، رمضان مبارک کی، اور 40 لوگ کا ان کا قافلہ تھا۔ تو ادھر سے بھی مسلمان جو وہ چھوٹی سی تعداد میں کہ قافلہ ہی ہے، اس کو ختم ہی کرنا ہے، اس کے مال کو جب وہ ختم ہی کرنا ہے، اور نکلے۔ اور نکلنے کے بعد ادھر ابو سفیان کے جاسوسوں کو پتہ چلا کہ مسلمان کا ایک قافلہ اس قافلے کو ختم کرنے کے لیے، اس کے مال کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہے۔ تو ابو سفیان نے اپنا ایک تیز رفتار جاسوس مکے میں دوڑا دیا اور یہ کہا کہ بھئی مسلمان اس قافلے کو، چونکہ اس میں سبھی کا، پورے مکے کا مال تھا، انہوں نے اسی مقصد کے لیے لگایا تھا، تو یہ لوگ ہمارے قافلے کی طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا مال بچانے کے لیے تم لوگ جلدی سے آ جاؤ۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی غم کی خبر یا ایمرجنسی خبر لے کر کے پہنچتا اور وہ دکھ بھری خبر ہوتی تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا اور اپنی سواری کی ناک کاٹ دیتا، اس کو خونا خون کر دیتا، اور اس پر کھڑے رہ کر اعلان کرتا، تو لوگ سمجھ جاتے کہ بھی کوئی بڑی ارجنٹ والی، بڑی دکھ کی اور تکلیف کی خبر ہے۔ تو جو قاصد گیا اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، ادھر اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اونٹنی کی ناک کاٹ دی اور اس کی پیٹ پہ کھڑا ہو گیا۔ تو سب مکہ جمع ہو گیا، مکے کے سب لوگ۔ تو اس نے کہا کہ بھئی مسلمان تمہارے قافلے کو ضائع کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، ابو سفیان کا یہ خط ہے کہ تم لوگ جلدی اپنا قافلہ بچانے کے لیے چلو، چونکہ سارے مکے کا مال اس میں تھا، تو ہر آدمی اب اپنا مال بچانے کے لیے جلدی جلدی تیاری کرنے لگا۔ حتیٰ کہ مکے کے جو لوگ اس قافلے میں شریک نہ ہو سکے، انہوں نے اپنے غلاموں کو اس میں شرکت کے لیے بھیجا۔ کچھ لوگوں نے اپنے پیسے لگائے، اس طریقے سے تقریباً 1000 کا لشکر جرار، ایک ایک آدمی کے پاس ڈبل ڈبل ہتھیار تھے، اور جو مکے کے مالدار تھے روزانہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس لشکر کو کھلانے کے لیے 10 اونٹ ذبح کریں گے، پورے لشکر کو ہر ایک دن 10 اونٹوں کی ذمہ داری تھی۔ اور شراب کے مٹکے، وہ بھی انگوری شراب، اس دور میں بڑی مہنگی تھی، اور ناچنے والی لڑکیاں، گانے والی عورتیں، یعنی عیش و طرب کا سارا سامان۔ یہ لوگ مقام جوحفہ پر پہنچے، ایک مقام ہے مکے سے قریب میں، تو وہ قافلہ بھی وہیں پڑاؤ ڈالے ہوا تھا کہ ابو سفیان نے یہ کیا کہ مسلمانوں کا جو قافلہ پیچھے آ رہا تھا اس سے اس نے راستہ بدلا، اور راستہ بدل کر سمندر کے کنارے کا راستہ پکڑ کر وہ خطرے سے باہر ہو گیا۔ تو چونکہ اب خطرے سے باہر معاملہ ہو گیا، ابو سفیان قافلہ لے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، ایسا لگا کہ میں محفوظ ہوں۔ تو انہوں نے دوسرا قاصد بھیجا کہ بھئی ہم محفوظ ہو گئے، اب آپ واپس چلے جاؤ۔ اب جب ان لوگوں نے ان کو یہ خط پہنچا کہ آپ واپس چلے جاؤ، تو ایسے میں جو قبیلہ بنو زہرہ تھا اور ایک اور قبیلہ تھا، تو یہ دو قبیلے کے لوگوں نے کہا بھئی ہم تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، تو ہمارا مال تو محفوظ ہو گیا، تو اب ہم واپس چلے جائیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم ایک بار گھر سے نکل گئے ہیں، اب ہم واپس گھر
نہیں جائیں گے، ہم اب یہاں سے جائیں گے مدینہ، اور وہاں جا کر کے میدان میں پڑاؤ کریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ گانا کریں گے، ہمارا لشکر دیکھیں گے، لوگوں پہ روب طاری ہو جائے گا، پورے عرب میں ہماری دھوم مچے گی بہادری کی، اور اس کے بعد کوئی ہمارے قافلے پر اس طریقے سے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا، لوگ ہماری بہادری کا تماشا دیکھیں گے۔ وہ ضد پہ اڑا رہا، وہ دونوں قبیلے چلے گئے واپس کہ بھئی تو ماننے والا آدمی نہیں ہے، وہ دونوں قبیلے اپنے آدمی لے کے واپس چلے گئے، اور ادھر ابو جہل جو ہے وہ ضد کر کے پورے قافلے کو لے کر نکلا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم تو جنگ کریں گے، جنگ کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ابو سفیان کو اس کی اطلاع ہوئی، ابو سفیان بھی ان کے قافلے میں آ کر کے مل گئے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اب اپنا قافلہ محفوظ ہو گیا تو واپس چلو۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو جائیں گے، بلکہ اس نے اور بھی تانا دیا لوگوں کو کہ تمہیں عورتوں سے پیار ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، جو بھی باتیں اس کو کرنی تھی اس نے کہی وہ سب باتیں۔ بالآخر طیش میں لایا اس نے سب کو، اور سب آ کر کے بدر کے میدان میں جمع ہو گئے۔ اس میدان کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو وہ جو میدان کے اندر ایک کنواں تھا، تو اس کنویں کا ایک مالک تھا، اس کا نام تھا بدر، اس لیے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ دوسری مضبوط وجہ یہ ہے کہ جب چاند پورا ہو جاتا ہے، 14ویں رات کا چاند، تو اس کو بدر کامل کہتے ہیں۔ تو اس کنویں کی خصوصیت یہ ہے، اب بھی وہ کنواں ہے لیکن اب اس میں پانی نہیں ہے، تو اس کنویں کی خصوصیت یہ تھی کہ جب چاند پورا ہوتا تھا، بدر کامل بنتا تھا، تو اس کنویں کے اندر اس چاند کا پورا عکس نظر آتا تھا، اس لیے اس کنویں کا نام تھا بدر۔ اس بنیاد پر اس پورے میدان کو بدر کہتے ہیں، اور اسی میدان کے اندر چونکہ جنگ ہوئی ہے اس لیے اس جنگ کا نام بھی جنگ بدر ہو گیا۔ اور پہلے سے یہ آ کر کے یہ میدان بدر میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو کنویں تھے پانی بھرے ہوئے، سارے کنووں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع ہوئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک مشاورت میٹنگ منعقد فرمائی کہ بھئی ہم لوگ تو چونکہ وہ قافلے کو روکنے نکلے تھے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اور اب وہ لشکر آ گیا ہے، لشکر جرار ہتھیار وغیرہ لے کر، کیا کہو گے، کیا کرنا ہے؟ اس پورے لشکر میں 60 مہاجرین تھے اور باقی کے سب انصار مدینہ تھے۔ 313 میں 60 مہاجرین اور باقی سب انصار تھے۔ درشی پڑھنے آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار کے ساتھ جو بیعت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو انصار اس سے لڑیں گے، جہاد کریں گے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر، لیکن چونکہ اب یہ قافلہ تو مدینہ منورہ کے باہر، اور وہ بھی اتنی دور، بدر کا میدان، وہاں جنگ ہونی تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، ہم تو قافلہ روکنے نکلے تھے اور یہ لشکر جرار آ گیا۔ تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولائے کائنات اور جو مہاجر صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مشاورت کرنے کی، مشورہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ ہمیں حکم دیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی اگر ہمارے جسم میں باقی رہے گا، ہم آخری دم تک کے اپنے خون کا قطرہ قطرہ آپ کی نالین پر نثار کر دیں گے۔ چونکہ مہاجرین نے تو یہ بات کہی اور وہ شروع دن سے قربانیاں دے ہی رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے انصار کے چہرے دیکھے، کیونکہ بیعت تو اس پر تھی لیکن آقا علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں، تو پھر انصار میں سے حضرت سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔
تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اپنا سب کچھ قربان کریں گے، آپ کا اللہ کا جو حکم ہے آپ کریے، ہم آپ کے ساتھ آخری دم تک کے جو ہے وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیں گے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم انصار مدینہ ہیں، آقا ہم موسیٰ کی قوم کی طرح لوگ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑے، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ان پر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گے اور ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے آقا ہم آپ پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سب کو دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بدر کی طرف چلو۔ کیسے حالات تھے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے متعلق جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کو مسلم نوجوان پڑھیں اور سمجھیں کہ کتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ یہ آج جو بیٹھے ہوئے تراویح چھوڑ رہے ہیں لوگ، رمضان المبارک میں بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں لوگ، روزوں کا چھوٹ جانے کا کوئی احساس نہیں، دین کی کوئی پاسداری نہیں، دین کا کوئی درد نہیں، دین کا کوئی جذبہ نہیں۔ احساس کیجئے 313 لوگ ہیں، صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس؟ 313 میں سے صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے۔ ادھر 1000 کا لشکر جرار ہے، کوئی کمی نہیں ہے، شراب شباب ساری دھوم مستیاں ساری رنگریلیاں ہیں، اور ادھر رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بھوکے پیاسے ہیں۔ حالت یہ ہے ایک ایک سواری پر 3 آدمی کی باری مقرر ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں ان کے پاس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس، صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہیں ہے، ایک سواری پر 3 لوگ ہیں۔ کیسے؟ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری اونٹنی پر بھی 3 لوگ تھے، حضرت بلال، حضرت ابن اسود اور اللہ کے رسول علیہ السلام خود۔ اور ایک روایت کے مطابق مولائے کائنات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، اور ایک ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور علیہ السلام اپنی سواری پر اپنی باری میں چلے نا، اور جب جہاں سب کی باریاں ختم ہو رہی تھی تو وہاں حضور علیہ السلام بھی سواری سے اتر گئے، تو ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی باری بھی آپ کو سونپتے ہیں، ہماری باری میں بھی آپ ہی بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ اور کے لیے جملہ فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے؟ اور پھر ان کو آقا علیہ السلام نے مزید جو ہے وہ کیا۔ فاروق اعظم نے یوں ہی غلام کو نہیں بٹھایا تھا بیت المقدس جاتے وقت، بدر کے سفر میں دیکھا تھا کہ کائنات کا تاجدار جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور غلام اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تربیت یوں ہی نہیں ہوتی، تربیت یوں ہی نہیں ہوتی، صحابہ کی تربیت۔ حضور علیہ السلام خود پیدل چلے نا، اور حضور کے غلام حضور کی سواری پر بیٹھے تھے، تو غلام کو سوار کر کے آقا پیدل چلے۔ یہ بیت المقدس جاتے وقت تو بعد میں ہوا، پہلے بدر کی طرف دیکھا گیا۔ اچھا، آقا نے دکھایا پہلے یہ منظر، اور یہ تربیت فرمائی صحابہ کرام کی۔ المختصر یہ کہ پھر بدر کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ 8 تلواریں ہیں، اس میں سے بھی کوئی ٹوٹی ہے، کوئی زنگ آلود ہے، کسی کے پاس خنجر ہے۔ چلے تو گئے، یعنی نہتے گئے، بغیر کسی ہتھیار کے گئے۔ یہاں پر ان بے شرموں کو شرم آنی چاہیے، انصاف کی اینک لگا کے پڑھنا چاہیے کہ اسلام تو ہتھیاروں کا مذہب۔ اسلام ہتھیار کس کے پاس تھے؟ یہ دیکھو، بت پرستوں کے پاس ہتھیار تھے، مکے کے مشرکین کے پاس ہتھیار تھے، کلمہ پڑھنے والوں کے پاس تو تلواریں 8 تھی، اس میں سے بھی کچھ ٹوٹی ہوئی، کچھ زنگ آلود۔ بہرحال گئے تو اچھی زمین پر وہ قبضہ کر چکے تھے اور پانی پر بھی قبضہ کر چکے تھے۔ اب جو زمین بچی تھی سامنے کی طرف وہ ریتیلی زمین تھی، ریت بکھری ہوئی تھی وہاں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مقداد ہی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ پر کوئی وحی آئی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں اترنا چاہتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی وحی نہیں ہے۔ کہا کوئی جنگی چال ہے؟ تو کہا یہ بھی نہیں ہے۔ تو عرض کیا کہ آقا میری عرضی یہ ہے کہ یہاں مناسب نہیں ہوگا، اس طرف ہم چلیں جہاں پر تالاب ہے، تو اس طریقے سے ہم تالاب پہ قبضہ کر لیں گے اور تالاب کا پانی اس طرف جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلو وہاں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور علیہ السلام صاحب وحی ہونے کے باوجود بھی اپنے صحابہ کے مشوروں کو اگر مفید ہوتا تو مان لیا کرتے، اس پہ عمل بھی کیا، کر بھی دکھایا۔ یہاں تو کوئی ایک آدمی گھر کا ذمہ دار ہو جائے، چھوٹے مشورے تو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ مشورے میں خیر ہے اللہ کے بندو، یہ حضور کی سنت ہے، تعلیم امت کے لیے آقا علیہ السلام نے، ورنہ حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے رب کا فرمان ان کے لیے کافی تھا اور وحی کا نزول ہوتا تھا۔ حضور چاہتے تو ہر معاملہ اللہ سے پوچھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے بھی فرمایا کہ محبوب ان سے مشورہ کرو، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرو۔ کیوں؟ حوصلہ افزائی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، لوگوں کو ایک قانون ملے گا، ایک ضابطۂ حیات ملے گا، قرینہ زندگی نصیب ہوگا لوگوں کو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں حکم دیا۔ اب وہ چلتے تھے تو پیر دھستے تھے، ریت تھی۔ اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ پھر مسلمانوں سے بھی فرمایا کہ جو محبوب پر کلام نازل ہوا اس میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہم نے بارش نہیں نازل کی، تمہاری مدد کے لیے بارش نازل کی۔ اب بارش ہوئی تو ادھر کی جو زمین تھی مٹی والی وہاں کیچڑ ہو گیا، اور ادھر کی ریتیلی زمین پہ ریت جم گئی، ان کو آسانی ہو گئی۔ اور صحابہ کرام نے جب یعنی کہ گھروندے ٹائپ چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کر وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی اکٹھا کر لیا، اس طرح پانی کی سہولت بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے لشکر کو، وہ جو 1000 کا لشکر تھا یعنی 3 گنا ان سے زیادہ تھا، صحابہ جب دیکھتے تھے تو وہ کم نظر آتے تھے، اور کفار ان کو دیکھتے تھے تو کفار کو یہ بہت کم نظر آتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں ہماری حکمت یہ تھی کہ تم ان کو دیکھتے ہو تو کم نظر آتے ہو، تو تاکہ تمہاری ہمت بڑھے گی کہ وہ لوگ کم ہے تو تم بھی لڑو گے اطمینان سے، اور وہ تمہیں دیکھتے ہیں تو تم اس لیے زیادہ، تو 313 تو تھی، مزید ہم نے اور کم کرا دیا دیکھنے میں۔ کیوں؟ تاکہ اگر ہم تمہیں زیادہ بتا دیتے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے، تو ہم بھاگنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم نے یوم الفرقان میں فرق کی دیواریں کھینچنی تھی اس دن، اس لیے وہ دیکھتے تھے تم اور بھی کم، 313 سے بھی کم نظر آتے تھے۔ وہ بار بار حقارت سے کہتے تھے ہم تو ان کو مسل ڈالیں گے، ہم تو ان کو کوٹ ڈالیں گے، ہم تو ان کو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ اس طرح سے وہ بڑکیاں چھاٹتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اونٹ ذبح کر کے نشے میں، ناچ گانے میں مبتلا تھے۔ ایسے میں اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے تم پہ نیند طاری نہ کر دی؟ اب صحابہ تھکے ہوئے تھے، اللہ نے سب پہ نیند طاری کر دی، سب سو گئے، ایسے کہ جو جہاں تھا وہ وہیں سو گیا، اللہ نے نیند طاری کر دی۔ سامنے لشکر ہے، اللہ نے نیند طاری کر دی، سب سو گئے، کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ جاگ رہی تھی تو ایک ہستی تھی، وہ ہمارے آقا اللہ کے رسول علیہ السلام تھے۔ یہاں سیرت نگاروں میں ایک سیرت نگار بہت بڑے مفکر، انہوں نے ایک اچھا جملہ لکھا ہے، بہت خوبصورت جملہ، مجھے بہت پسند آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سب صحابہ پر اللہ نے نیند طاری کر دی تو حضور بھی تو تھکے ہوئے تھے، حضور کیوں نہیں سو رہے تھے؟ تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی امت کی تقدیر تھے، صحابہ سو رہے تھے، ان کی تقدیر جاگ رہی تھی۔ کیا بات ہے! تو جب کسی کی تقدیر جاگتی ہے تو وہ کبھی ناکام، وہی بندہ یہی تو دعا کرتا نا اللہ میری تقدیر جگا دے، جس کی تقدیر جاگ رہی ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ وہ حضور جاگ کر بتا رہے تھے سونے والوں تمہاری تقدیر جاگ رہی ہے، اس لیے فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام دعا کر رہے تھے اللہ انہیں فتح دے دے، انہیں کامیاب کر دے، اگر یہ کٹ گئے نا، یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اتنے انہماک کے ساتھ حضور بار بار یہی جملے دہرا رہے تھے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر چادر تھی، دعا میں اتنے ڈوب گئے، اتنا انہماک تھا، اس قدر اللہ کی طرف توجہ تھی کہ بدن کی چادر زمین پر آ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اللہ کے رسول کی کیفیت یہ، تو چادر اٹھائی، حضور کے بدن پہ ڈالا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مشقت نہ فرمائیں، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور یہ کامیاب ہوں گے، حضور سب کو کامیابی ملے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کو موقوف فرما دیا۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کو صدیق اکبر سے زیادہ اللہ کی ذات پہ یقین تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انہماک تھا۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ دعا کرو تو دعا میں ڈوب جاؤ، اس قدر ڈوب جاؤ اور اس قدر منہمک ہو جاؤ، انہماک پیدا کر لو کہ آس پاس دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب مکمل توجہ سے دعا کی جاتی ہے تو پھر دعا کا اپنا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام صف بنانے لگے، لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں تلوار دیجیے، ہمیں تلوار دیجیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز یہ تھا، درخت کی ٹہنی توڑتے اور توڑ کے فرماتے لے یہ تیری تلوار، لے یہ تیری تلوار۔ صحابہ فرماتے واللہ ہمارے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں لیکن اس دن اس نے تلوار کا کام کیا۔ حضور علیہ السلام نے صفیں بھی درست فرمائی اور صحابہ کرام کو ترتیب دی۔ اب جنگ شروع ہونے لگی، جنگ جیسے شروع ہونے لگی، حالانکہ جنگ سے پہلے رات میں بھی ایک منظر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو چند جانثاروں کو لے کر میدان میں جہاں صبح جنگ ہونے والی تھی تو اپنی انگلی کے نشان سے انگلی سے نشان بناتے تھے، یہاں ابو جہل مارا جائے گا وہ یہاں پڑا رہے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ولید مارا جائے گا، یعنی کہ حضور علیہ السلام نشان بنا رہے تھے اور کل کی خبر دے رہے تھے کل کون کون مرے گا۔ صبح کو لشکر تیار ہو گیا۔ اب ادھر سے پہلے لوگوں میں چونکہ عتبہ سردار تھا لشکر کا، تو عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید یہ تینوں میدان میں آئے اور میدان میں آئے۔ تو باقی ہم آگے کی ویڈیو بعد میں دیکھیں گے، پارٹ 2 بنائیں گے۔ اگر آپ کا پیار رہا اس ویڈیو پہ، اگر آپ کی فرمائش آئی کہ نہیں ہمیں آگے بھی دیکھنی ہے، آگے بھی کمپلیٹ کرو۔ ہم نے جنگ بدر بہت بار سنی لیکن پورا قصہ ہاں انہوں نے مطلب اتنا ایک تو میرے کو ان کے بیان لگتے کافی اچھے ہیں، ہم سنتے تھے ان کے بیان پہلے بھی تو ابھی بھی سن رہے ہیں کہ اتنا کمال کا یہ بیان کرتے ہیں نا اپنے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، تو پورا انہوں نے ایکسپلین کرا، کہاں سے شروعات ہوئی، کیسے ہوئی، کیسے کیا ہوا، کیا غلط فہمی تھی کسی کو، کیا نا کیا غلط فہمی تھی کسی کو، کسی نے کیا سوچا، دین اس کے بعد پورا انہوں نے بتایا کہ قریش کا لیکچر وہاں آ گیا، ابھی جنگ کی طرف پہنچنے والے ہیں، ہاں مطلب اسٹارٹ ہو گیا، ابھی مورننگ ہو گیا ہے، ابھی وہاں سے وہ جو تھے لیڈر ابھی سفیان وغیرہ تو وہ آئیں گے اور پھر آگے دیکھیں گے۔ اور جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں لکڑیاں دی تھی پیڑ سے توڑ کے اور وہ تلوار کا کام کر رہی تھی اور پورے پروفٹ محمد وہاں پہ نشان بنا رہے تھے کہ یہاں پہ کون گرے گا، یہاں پہ کون گرے گا۔ تو مطلب کافی انٹرسٹنگ سا یہ قصہ تھا اور اسلام کی پہلی جنگ تھی یہ، تو بھولنی نہیں چاہیے کہ دیکھو 313 لوگ وہ بھی وداؤٹ ہتھیار لڑ رہے ہیں اتنے لوگوں سے، سو دیٹ اسلام کا پیغام یا پروفٹ محمد کا جو پیغام ہوگا وہ آپ سبھی تک پہنچ سکے اور یہ نہ ہو کہ آنے والی امت ان کی بے قدری کرے، جو آنے والی جو پیڑھیاں ہیں، جو جنریشن ہے نا۔ تو یہ تھی ویڈیو، ہوپ سب کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ضرور کمنٹ کر کے بتانا، اور باقی تو یہ تھا ویڈیو میں، ولاگ ضرور دیکھو گائز۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔